बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रेस फोरम डिजिटल चैनल। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर आप भी किसी इवेंट की प्रेस फोरम डिजिटल चैनल पर कवरेज के ख्वाहिशमंद हैं तो 033354733132 पर रब्ता करें। खानदान में एक ही बंदा होता है जो इलेक्शन लड़ता है, वो चूंकि यार साहब हैं, वो लड़ते हैं इसलिए उनके पीछे। अगर वो ना होते तो फिर शायद हम भी। लेकिन एक दफ़ा मैंने सोचा था 2013 में कि लड़ूं, लेकिन फिर वो चूँकि हमारी ड्यूल नेशनैलिटी है, वो चौधरी इफ्तिखार साहब अड़े आ गए। तो वो उस वक़्त मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो ड्यूल नेशनैलिटी की वजह से वो मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। नहीं सर, पैसे से बनना वो हमारी आदत नहीं। अगर बनना है तो आवाम की हमायत से बनेंगे। ये ऊपर से अगर पैराशूट से आना है तो वो फिर सियासत नहीं है, वो तो फिर कारोबार है। लेकिन जो मज़ा 2008 से 13 तक अयाज साहब के साथ आया है, वो दोस्त जो अभी हमारे दूसरी तरफ है, वो जब भी मिलते हैं कहते हैं वो मज़ा कभी भी नहीं आया। जितनी कोई मुनाफकत नहीं थी, काम होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना, कोई रुका नहीं है, कोई वो नहीं है प्लेसर जो फ़ोन पे होना है उसी वक्त तो डायरेक्ट होना है। वो दौर हमने 85 से लेकर अगर देखा तो वो 5 साल देख। लेकिन मेरा तो हल्का भाव सारी पार्टियों में जो जान पहचान, सियासत अलग है, लेकिन एक हमारा जो रवायत है, वज़ादारी है, वो एक अलग चीज़ है जी। वो तो सबके साथ है। फ्रेंड्स ऑफ चकवाल है, वो हमें मिट्टी से प्यार है, उसमें कोई ज़ात पात बिरादरी नहीं है। वो हमने तंजीम बनाई थी फ्रेंड्स ऑफ चकवाल की, वो सब भाइयों की कंट्रीब्यूशन थी उसमें। मैं तो एक जो उसका चेयरमैन था, मेरे जो वाला साहब थे उन्होंने एक काम शुरू किया था। वो गांव में ये वेलफेयर का काम करते थे। हमारे गांव में हॉस्पिटल बना है और ये 78 में उन्होंने 22 कनाल ज़मीन और 1 लाख रुपया दिया था। आपको यानी ये जो है वेलफेयर ये घुट्टी में पड़ी है जी, कह सकते हैं जी। 80 बच्चों का उस वक्त ऑपरेशन किया था फ्रेंड्स ऑफ चकवाल की तरफ से। यहाँ बल्दिया वाले कह रहे थे कि हमारे पास फायर इंजन नहीं है, तो वो फिर मेरे एक दोस्त होते थे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उनकी वसादत से, और एक और फायर जो रेगुलेशन अथॉरिटी होती है वो मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने एक वो डोनेट करवाया फायर इंजन। तो जो मैं गांव में करता हूँ सारा पर्सनल, उसमें वो फिर ज्यादती होती है कि फ्रेंड्स ऑफ चकवाल ने जो फंडिंग दी वो चकवाल पे होती है। कि चकवाल में वेलफेयर के हवाले से क्या प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कि रुकने नहीं चाहिए। फंडिंग जो है वो भाई अज़हर और इनकी टीम करेगी, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ चकवाल करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अज़हर महमूद आफ चकराल, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। जब आप समाजी ख़िदमात पे, दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से आप चकवाल पे नज़र दौड़ाते हैं तो ये आपको यकीनन नज़र आते होंगे। और जब आप पॉलिटिक्स को देखते होंगे तो जो बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं उनमें चौधरी अज़हर चकराल जो है वो भी बड़ा नुमायाँ मकाम के साथ आपको मिलते हैं। लेकिन इससे भी एक जो बड़ा काम कर रहे हैं, ये चूँकि बर्मिंघम में रहते हैं यूके में, तो फ्रेंड्स ऑफ चकवाल के नाम से एक तंजीम का जिक्र आप अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं। और ये जो आज मैंने थोड़ा सा ये आपको मुख्तसरन इंट्रोडक्शन कराया है इसलिए कि मैं जो इनसे पूछना चाहता हूँ वो टाइम किल ना हो, तो हम फौरी तौर पे इनसे बात करते हैं। एक तो ये है कि ये माशाल्लाह सेहतमंद हुए हैं, एक बीमारी की लाहक हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह सेहतमंद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा मुसर्रत का मौका है कि अल्लाह पाक ने इनको सेहत दी है। आप भी दुआओं में इनको याद रखिएगा। जी भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ दावत देने का जी। नहीं, क्यों नहीं जनाब, दावत बिल्कुल बनती है। और ऐसे लोग जो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल दावत ही दावत है। हम चाहते होते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे, मोटिवेशन का बायस हैं आप माशाल्लाह। चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ चकवाल का जिक्र हो या चकवाल में जो आपकी वेलफेयर के काम हैं, वो यकीनन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन हम तो जानते हैं। ये सफ़र भाईजान कब से शुरू हुआ? सबसे पहले तो मेरे जो वाला साहब थे
انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا. وہ گاؤں میں یہ ویلفیئر کا کام کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں ہاسپیٹل بنا ہے اور یہ 78 میں انہوں نے 22 کنال زمین اور 1 لاکھ روپیہ دیا تھا. فار واٹ کیا پرپز تھا؟ بیسک ہیلتھ یونٹ. یہ جو ہمارے چکرال میں بنی ہے نا، یہ فنڈیڈ بائی مائی فادر. جی ہاں، 78 میں. تو وہ کرتے تھے. تو پھر 96 میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر وہی کام میں نے جاری کیا ہوا ہے. اچھا، آپ کو یعنی یہ جو ہے ویلفیئر یہ گھٹی میں پڑی ہے؟ جی کہہ سکتے ہیں. جی جی ہاں، کیونکہ انہوں نے گاؤں میں مساجد، اسکول، سڑک، گلیاں وہ میرے والد صاحب کرتے تھے، بچوں کو اسپانسر کرتے تھے. تو پھر وہی سلسلہ میں نے ابھی بھی. ایک تو ہماری فرینڈز آف چکوال ہے، اس کے علاوہ ابھی ہمارے گاؤں میں 200 بچے ہیں. ان کی فیس، یونیفارم، کتابیں وہ بھی ہم سپلائی کرتے ہیں. 96 سے اب تک مسلسل تقریباً 150-200 بچے ہر سال وہ ہم انہیں دیتے ہیں سالانہ. دوسرا یہ ہے جو میں انڈیویجولی کرتا ہوں، یہ منور میموریل ہاسپیٹل بنا ہے پنڈی روڈ پہ. یہ ڈاکٹر سجاد حیدر صاحب ہے بون کے، انہوں نے بنایا تھا اپنی والدہ کے نام. تو یہ بھی چونکہ برمنگھم بیس ہے، تو میں 99 سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. 99 ابھی 25 سال ہو گئے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ڈاکٹر سجاد صاحب نے کام کیا، جو بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک کورس ہے آپٹومیٹری. وہ آنکھوں کی ڈگری ہوتی ہے 4 سال کی. اس میں وہ جو آپٹومسٹ ہوتا ہے وہ ایک آپریشن نہیں کر سکتا، باقی وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں سب سے پہلے جسے آنکھوں کا کوئی مرض لاحق ہو اس کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر وہ ریفر کرتا ہے کہ آپ سرجن کے پاس جائیں. یہ اور آپ یہ حیران ہو گئے، ابھی تک بھی لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے. پورے پاکستان میں سب سے پہلے جو آپٹومیٹری اسکول بنا وہ چکوال بنا ہے. اس کے بعد پھر الشفا والوں نے بنایا ہے، پھر کراچی والوں نے بنایا ہے، پھر علامہ اقبال نے بنایا ہے. یہ ڈاکٹر سجاد صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں آسٹن یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر شاہد صاحب تھے پاکستانی اوریجن، انہوں نے سارا سلیبس دیا تھا. اور یہ ان کی کاوش ہے، لیکن کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور میں ایک تو چونکہ یہ میڈیکلی رجسٹر کالج ہے، اور اسپیشلی میں جو بچیاں ایف ایس سی کر لیں 60% مارک ہوں، یہاں پہ 15 سیٹیں ہوتی ہیں سالانہ ان کی. اس کو ضرور اویل کریں. اور کیریئر کے لیے اسپیشلی بچیوں کے لیے یہ بڑا آسان شعبہ ہے آپٹومیٹری. ہم نے چودھری اظہر چکرال کا جب ذکر سنا تو وہ ایک جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چکوال میں یہ چھوٹے بچوں کا یہ تالو کے آپریشن تھے. اس وقت ہم نے چودھری اظہر چکرال کا ذکر سنا. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جو پریس فورم کا لوگو میں نے ابھی اٹھایا ہوا ہے، یہ ہمارا اخبار ہوتا تھا. تو اس کے فرنٹ پیج پہ ہم نے ایک نیوز لگائی تھی کہ ٹی ایم اے چکوال کو چودھری اظہر چکرال نے ایک فائر انجن دیا. کیا آپ کا وہاں سے ہی سفر شروع ہوتا ہے؟ پھر ظاہر ہے آگے آپ نے بہت ورکنگ کی زلزلے کے حوالے سے بھی. وہ جو تھا نا، جو کلف لپٹن پہلا جو تالو نہیں ہوتے، وہ ہم نے تنظیم بنائی تھی فرینڈز آف چکوال کی. وہ سب بھائیوں کی کنٹریبیوشن تھی. اس میں میں تو ایک جو اس کا چیئرمین تھا، لیکن اس میں جتنے چکوال کے ہمارے تقریباً 200 بندے ہیں جو ہمارے ممبر تھے، ان کی کنٹریبیوشن تھی. وہ میرے پاس ایک تنظیم آئی ڈاکٹروں کی، انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان جانا ہے. تو میں نے کہا جی اگر آپ نے چکوال جانا ہے تو پھر جو آپ کی جتنی فنڈنگ ہم کریں گے. تو وہ آئے تھے، ہم نے لڑکانہ جانا ہے. میں نے کہا لڑکانہ تو آپ پچھلے سال بھی گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی اس میں 2 سرجن تھے پلس ایک سرجن، 2 انیستھیسیسٹ اور 4 نرسیں، 8 بندے ہوتے ہیں ان کی ٹیم. تو انہوں نے کہا جی ہم چکوال جائیں گے. تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے بات کی جو فرینڈز آف چکوال والے ہیں، تو پھر ہم نے سارا وہ اکٹھا کر کے تو وہ یہاں پہ لائے تھے اس وقت 99 میں. تو اس وقت جو ہے 80 بندوں کے ہم نے آپریشن کیے تھے، چھوٹے بچوں کے. 375 وہ رجسٹر ہوئے تھے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جن کے ہو سکتے ہیں. تو چونکہ وہ 8 دن رہے تھے، تو 8 دن میں وہ روزانہ جو ہے 10 بندوں کا وہ بچوں کا کرتے تھے آپریشن. تو انہوں نے 80 بچوں کا اس وقت آپریشن کیا تھا فرینڈز آف چکوال کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد یہاں بلدیہ والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فائر انجن نہیں ہے. تو وہ پھر
میرے ایک دوست ہوتے تھے جو پاکستان کے ایمبیسڈر تھے، ان کی وسادت سے، اور ایک اور فائر جو ریگولیشن اتھارٹی ہوتی ہے وہ میرے دوست تھے، ان سے میں نے ایک وہ ڈونیٹ کروایا فائر انجن. اور مزے کی بات ہے کہ جو فائر انجن ہے وہ برانڈ نیو. اس وقت وہ 35 لاکھ اماؤنٹ تھی شاید. نہیں سر، اس زمانے میں وہ 90 لاکھ کا تھا، کیونکہ اس میں جو اوزار تھے نا، اس میں یہ تھا کہ اگر گاڑی آپ کی ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے تو اس میں ایک اوزار تھا کہ آپ 2 منٹ میں پوری گاڑی کاٹ سکتے ہیں. وہ لیزر سسٹم اس میں ساتھ میں جو بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ سارے اکوپمنٹ اس کے ساتھ تھے. لیکن وہ بس بدقسمتی سے وہ میں ذرا آپ کو بتا دوں جی، وہ جو فائر انجن تھا جس کا ابھی اظہر بھائی ذکر کر رہے ہیں 90 لاکھ کا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ نے وہاں پہ ان لوگوں کو بلوایا بھی تھا. جی ہاں، اس کی وہ کیا نام ہے، تقریب رونمائی ہوئی تھی. اور آج وہ جو فائر انجن ہے اس کو بدقسمتی سے اور ان بدبخت لوگوں نے کاٹ چھاٹ کے اب اس کو کوڑا گاڑی بنایا ہوا ہے، لیکن وہ ختم ہو گیا ہے ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے، ایک دن بھی چکوال کے روڈ پہ نہیں چلا. اینی ہو، یہ تو پھر علمی یہ تو ہوتے ہی ہیں. تو اس کے علاوہ بھائی جان آپ نے وہ جو زلزلہ ہوا تھا اس میں بھی بڑی ورکنگ تھی، 2 منٹ میں اس کی بھی ڈیٹیل ہے. 2005 میں جب زلزلہ آیا تو ایک ہمارے دوست ہیں جو سابقہ آرمی کے میجر تھے، تو ان کا کوئی جاننے والا تھا بالا کوٹ. تو اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ پی آئی کو جاتا ہے کہ پی آئی اے نے ہمیں فری سروس دی تھی. تو سب سے پہلی جو فلائٹ آئی تھی اس پہ 5000 ٹینٹ بالا کوٹ ہم نے بھیجے تھے. اپنا فرینڈز آف چکوال کی طرف ہم 10-12 دوست تھے، انہوں نے ساری فنڈنگ کی. 5000 ٹینٹ بھیجے تھے، 4 ہم نے وہ بھیجی تھی ایمبولینس سے، وہ مظفر آباد بھیجی تھی کیونکہ انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں ادھر چاہیے. اور پھر 50 فیملیز تھیں جو بیوہ، ان کو ہم نے 2 سال کے لیے فنڈنگ کی تھی. 2 سال کے بعد آپ اپنا 2 سال پورا ہم نے ان کی وہ جو ہے نا بچوں کی اور ان کی وہ دیکھ بھال کیجیے. اچھا، فرینڈز آف چکوال نے پانی فراہمی کے حوالے سے، واٹر فلٹریشن دینے کے حوالے سے بڑا کام کیا، تو اس پہ آپ بتائیں کہ تھرو آؤٹ آپ نے اب تک کیا ورکنگ کی ہے؟ نہیں، فرینڈز آف چکوال ایک میرے دوست ہیں، ان کی ہے نور فاؤنڈیشن. وہ 10 دوست ہیں، وہ ایک ساہیوال کا ہے، ایک کراچی کا ہے، 2 جو ہیں وہ ملتان کے ہیں، وہ 10 ہیں. وہ انہوں نے بنائی ہوئی نور فاؤنڈیشن. اب تک ہم 106 پلانٹ لگا چکے ہیں فلٹریشن. لیکن وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ہیں فورٹ عباس، باول نگر، چولستان، وہ ایریا جہاں پہ پانی کی قلت ہے یا پانی آئی نہیں، تو ادھر لگا رہے ہیں. ادھر تو میں نے ایک تو اپنی طرف سے ایک لگوایا ہے گورنمنٹ جی، یہ گرز ہائی اسکول نمبر 1 کرال میں لگا ہوا ہے جو بڑا پلانٹ ہے. یہ تو آپ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں. پرسنل کیپیسٹی، اس میں کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ تو جو میں گاؤں میں کرتا ہوں سارا پرسنل، اس میں وہ پھر زیادتی ہوتی ہے کہ فرینڈز آف چکوال نے جو فنڈنگ دی وہ چکوال بھی ہوتی ہے. جی ہاں، یہ جو فرینڈز آف چکوال ہے اس کا ابھی ہم نے ایک برمنگھم میں ایک فنکشن ہوا ہے جب آپ ماشاءاللہ سے جاب ہوئے تو بڑی تعداد میں چکوالیے وہاں پہنچے ہوئے تھے. اس کا ایک تو ان کا کنسرن پتہ چلتا ہے کہ چکوال سے ظاہر ہے ایک کوڈ ہے نا چکوالیہ. تو کیا یہ جو فرینڈز آف چکوال ہے اس میں جو ممبران ہیں وہ ان کی ایکٹیو جو ممبران ہیں وہ ماشاءاللہ پرجوش ہیں، وہ مزید کوئی ادھر چکوال کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ جو فرینڈز آف چکوال ہے وہ ہمیں مٹی سے پیار ہے، اس میں کوئی ذات پات برادری ازم نہیں ہے. اچھا، ویسے ہماری اس سوسائٹی میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، لالچ ہے، لیگ پولنگ ہے، کوئی کسی کو خوشحال نہیں دیکھ سکتا. یہاں پر گندگی ہے، یہاں پر بیماریاں ہیں، یہاں پر بہت کچھ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی آپ لوگ واپس کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ جو مٹی کا پیار ہے نا، اس میں کوئی وہ برادری ازم یا گند مت. جہاں آپ کا بچپن گزرا ہو، جہاں بڑے ہوں، اسی مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، تو وہ مٹی کی جو نسبت ہے نا وہ آپ دنیا کی کسی قسمت میں کدھر بھی چلے جائیں. اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. پچھلے سال مجھے ایک فون آیا دہرادون سے، انڈیا سے. جی میں اندر کمال کوہلی بول رہا ہوں. کداں جی تسی ٹھیک ہو؟ میں کہا سردار جی ٹھیک ہوں. جی تسی چکوال دے ہو؟ میں کہا جی چکوال ہے. میں نے کہا جی میں وروال دا. اچھا، بھئی پارٹیشن تے تو میں وروال تے
ادھر گیا تو ہوں میں دہرادون رہنا تے میری بچی اتنے گئی ہوئی ہے ایک نٹنگم شہر ہے جڑا برمنگم تو 60 میل دور ہے اتوں پڑھتی ہے تو اس کو پرابلم ہے میرا انگلینڈ کوئی واقف نہیں میں فیس بک تو فرینڈز آف چکوال دیکھیا تھوڑا نمبر آیا تو میں مٹی دی نسبت میں کہہ رہا میں کہ تسی بچی دا نمبر دیو تو میں اس نال گل کرنا جیڑی ساڑھے کول مدد ہوئی وہ کریں گے پھر میں بچیاں فون کیتا اس کے مکان نہیں تو یہ نہیں اس دا میں سارا مسئلہ اللہ کیتا وہ حل ہو گیا لیکن یہ مٹی دی نسبت نال ہویا مذہب بھی نہیں آڑے آیا مذہب نہیں آیا میں نہ میں ملک بھی نہیں آڑے آیا ملک بھی نہیں آڑیا لیکن اس میں مٹی دی نسبت نال دہرادون تو فون کیتا نہ میں زندگی چ نہ دیکھیا نہ میرا پتہ نہیں انہوں کتھوں ڈھونڈیا لیکن مٹی دی نسبت جڑی ہے اتنی ہوندی ہے وہ اتوں چلے بھی گئے لیکن مٹی دی نسبت نال انہوں نے فون کیتا تو انشاءاللہ انہوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا سی اچھا بھائی جان اگلے دن فرینڈز آف چکوال ڈسٹرکٹ دی حد تک کہ کوئی کرن دا پروگرام رکھ دین کیا کوئی تہاڈی جیڑی میٹنگ ہونی ہے اس معاملات یہ ہمارے جو دوست ہیں ابھی ہم مشاورت چل رہی ہے کیوں وہ کہتے ہیں یار ہم ایسا کام کریں مستقل مقام جو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کنٹینیوسلی ہو صدقہ جاریہ بھی ہو اور کنٹینیو رہے ایک چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ تو بندہ کر کے تو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے تو ابھی ہماری اگلی میٹنگ انشاءاللہ مئی میں ہوگی اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے جو ہم زیادہ تر جو ہمارے ایکٹیو بندے ہیں وہ چونکہ میں برمنگھم بیس ہوں وہاں پہ زیادہ 200 بندے ہیں چکوال کے ان میں ایکٹیو جو ہے 15-16 ہی ہیں تو کوئی بھی تنظیم میں ایکٹیو تھوڑے ہی ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے 11 کرکٹ ٹیم میں کھیلنے والے 2-3 ہی ہوتے ہیں تو وہ تو ابھی لوگوں سے جو ہمارے چکوال کے دوسرے شہروں میں بندے رہتے ہیں گلاسکو ہے لندن کارڈف ہے سب سے میری تقریباً ٹیلی فونک گفتگو ہو گئی ہے تو انشاءاللہ سب کو دعوت دیں گے اور جو وہ مشاورت کریں گے اس میں بہت سارے جو آپ بھی ہمیں گائیڈ کریں کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جو ہم مستقل فنڈنگ کریں آپ کی گائیڈنس بھی چاہیے کیونکہ ہم لوگ تو باہر ہوتے ہیں نا وہ ادھر اتنے مسائل ہر مسائل تو بندہ حل نہیں کر سکتا لیکن ایک لائن پہ ہو جائے تو اس کو ہم مستقل مزاج کریں اور جب تک ہماری زندگی ہے یا ہمارے بچوں کی ہم انشاءاللہ اس کو فنڈنگ کرتے رہیں گے اس میں آپ کی گائیڈنس چاہیے 2-3 پروجیکٹ ہمیں بتا دیں آپ کی گائیڈنس انشاءاللہ ہو لو جی یہ جو اب بال ہے یہ ہم چکوالیوں کی کورٹ میں آ گئی ہے آفر آپ لوگوں نے سن لی ہے آپ کائنڈلی یہ جو کمنٹس ہیں اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ چکوال میں ویلفیئر کے حوالے سے کیا پروجیکٹس ہونے چاہیے جو کہ رکنے نہیں چاہیے فنڈنگ جو ہے وہ بھائی اظہر اور ان کی ٹیم کرے گی یعنی کہ فرینڈز آف چکوال کرے گی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں فرینڈز آف چکوال جو آپ کی ٹیم آپ کے دوست ہیں وہ کریں گے تو یہ جناب کمنٹس میں آپ کائنڈلی اپنی جو ہے وہ ضرور تجویز دیجیے گا تو تاکہ ہم جو ہے ان تک پہنچا سکیں اور ہم اس پر کام بھی کر سکیں اب ہم آتے ہیں جی چونکہ ان کی ویلفیئر ماشاءاللہ اتنی ہے کہ وہ ایک تو اس کو نہیں ہم پراپر ہر ایک پہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے نہ ان کی خواہش ہے کچھ معاملات جو ہوتے ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں اور رہنے بھی چاہیے لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن کا باعث ہیں اب ہم آتے ہیں جی پالیٹکس کی طرف چونکہ اظہر بھائی کا جو ہے وہ جو چکوال کی پالیٹکس ہے اس میں بھی بڑا رول رہا ہے ابھی بھی یہ جو حالیہ الیکشن ہوا ہے فارم 47 والا میرے خیال میں 8 فروری کو ہوا تھا تو اس میں بھی بھائی اظہر یہاں موجود تھے اور انہوں نے بڑی کمپین کی اور وہ الیکشن ایک پہلے ایک 2002 کا بھی الیکشن تھا جو میرے خیال میں رات 4 بجے اچھا وہ جناب وہ بھی 4 بجے تک جو ہیں یہ جیت رہے تھے یہ چونکہ چودھری ایاز امیر جو ہمارے ماشاءاللہ یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے صحافت کے ماتھے کا جھومر ہیں اور چکوال کا فخر ہیں ان کے کزن ہیں تو یہ ساری کمپین ایکچوئل یہی کرتے ہیں تو بھائی جان الیکشن آپ لڑنے آتے ہیں بہت بڑا آپ خرچہ بھی کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کا وہ جس طرح فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس سے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے لیکن کیا آپ کو یہ کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ آپ خود الیکشن لڑیں نہیں خاندان میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو الیکشن لڑتا ہے وہ چونکہ ایاز صاحب ہیں وہ لڑتے ہیں اس لیے ان کے پیچھے اگر وہ نہ ہوتے تو پھر شاید ہم بھی سوچتے کہ ہم
لیکن ایک دفعہ میں نے سوچا تھا 2013 میں کہ لڑوں، لیکن پھر وہ چونکہ ہماری ڈیوٹی نیشنلٹی ہے، وہ چودھری افتخار صاحب آڑے آ گئے، تو وہ اس وقت میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ ڈیوٹی نیشنلٹی کی وجہ سے وہ میں الیکشن نہیں لڑا۔ ایک اور بھی پاکستان میں ٹرینڈ ہے نا، جس طرح چودھری سرور صاحب ہیں اور بھی ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں تو کوئی بات نہیں، 2 4 5 10 کروڑ میں بندہ سینیٹر تو بن ہی جاتا ہے۔ نہیں سر، پیسے سے بننا وہ ہماری عادت نہیں، اگر بننا ہے تو عوام کی حمایت سے بنیں گے، یہ اوپر سے اگر پیراشوٹ سے آنا ہے تو وہ پھر سیاست نہیں ہے، وہ تو پھر کاروبار ہے۔ اچھا، آپ نے ایاز امیر صاحب کے آئی تھنک انہوں نے 3 قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے ہیں، ایک صوبائی کا، ہاں جی، یہ سارے آپ نے لڑے ہیں، تو ایاز امیر کا جو طرز سیاست ہے اس حوالے سے کیا وہ مس فٹ نہیں ہے حلقوں میں؟ مس فٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا وہ عوامی نہیں ہے، لیکن یقین کریں کہ 2008 میں نا بہت سارے ہمارے دوست جو ابھی مسلم لیگ نون میں ہیں، وہ جب بھی ہمیں انڈیویجولی ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہم اس گروپ کے ساتھ ہیں 85 سے جس کے ساتھ وہ ہیں، لیکن جو مزہ 2008 سے 13 تک ایاز صاحب کے ساتھ آیا ہے، وہ دوست جو ابھی ہمارے دوسری طرف ہے، وہ جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں وہ مزہ کبھی بھی نہیں آیا، جتنی کوئی منافقت نہیں تھی، کام ہونا ہے تو ہونا ہے، نہیں ہونا تو نہیں ہونا، کوئی رکا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے پلیسر جو فون پہ ہونا ہے اسی وقت ہونا ہے، ڈائریکٹ ہونا ہے، وہ دور ہم نے 85 سے لے کر اگر دیکھا تو وہ 5 سال دیکھا۔ جی وہ تو الحمدللہ ہم بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور ایاز امیر کی جو آئی تھنک ایک ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لارے لپے نہیں لگاتے، ٹو بی ویری کلیئر اسی ٹائم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، اگر وہ کہتے ہیں نا جی ان کا اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چکوال کی سیاست کے حوالے سے کسی بھی پارٹی کی وہ ضرورت ہے۔ اور 97 میں جب جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب ان کے گھر آئے تھے اسلام آباد، تو انہوں نے کہا جی آپ میاں نواز شریف، سرتاج عزیز اور چودھری نثار، انہوں نے کہا جی آپ چکوال میں جائیں اور تلگنگ سے MNA کا الیکشن لڑیں۔ تو انہوں نے کہا جی MNA کا میں کیسے الیکشن لڑوں، وہ تو آپ نے منصور ایاز صاحب کو ٹکٹ دیا، انہوں نے کہا جی ان کی چھوڑیں، اگر آپ نے لڑنا ہے آپ کریں۔ پھر انہوں نے مجھے فون کیا ادھر، کیا کریں؟ میں نے کہا جی 6 ہفتے رہ گئے ہیں، ہمیں تو تلگنگا کو یونین کونسل کا نام بھی نہیں پتا، تو پھر ایسا کریں کہ انہیں کہیں کہ ایک سیٹ انہوں نے ہاری ہوئی ہے، ساری مسلم لیگ پوری ضلع میں مسلم لیگ کی سیٹیں تھیں سوائے سردار عباس والی سیٹ، یہ PP 16 ہوتی تھی میرے خیال 18، تو یہ ہاری ہوئی سیٹ ہے نون والوں کی، اسے کہیں انہیں کہیں کہ جو ہاری ہوئی سیٹ ہے نا اس کا ٹکٹ ہمیں دے دیں، تو جیت کے دکھائیں گے۔ تو اس وقت سردار عباس صاحب جو منسٹر بھی تھے بٹو گورنمنٹ میں، تو پھر وہ الیکشن ہم نے پہلے لڑا، جی ہاں، تو اس کی ساری بھی کمپین تقریباً سارا میں ہی وہ انچارج تھا، لیکن 6 ہفتے تھے ٹوٹل اس میں۔ اعلیٰ جنرل سپیکر ملک سلیم اقبال صاحب کو انہوں نے بھی تلگنگ تک انہوں نے بھی بڑی گائیڈنس دی تھی۔ آپ کی ماشاءاللہ PR تو بہت ہے، یہ جب 2 پارٹیاں ہوتی تھیں، نون لیگ پیپلز پارٹی، تو اس وقت نون لیگ کا چونکہ آپ نے الیکشن بھی ایاز صاحب کے حوالے سے لڑا ہوا ہے، تو اب PTI، تو آپ کا حلقہ احباب جو ہے وہ اب دونوں پارٹیوں میں ہے، یا اس میں کچھ ناراض شراز بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ جناب اب ادھر؟ دیکھیں سیاست ایک الگ چیز ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، جدھر میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، اگر جہاں آپ کی نظریات ہیں آپ ادھر ووٹ دیں، لیکن اس میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اپنے اپنے جو عقیدہ ہے اس پہ آپ جس پارٹی کی مینیفیسٹو ہے اسے اگر آپ پسند ہے تو ادھر جائیں، لیکن میرا تو حلقہ باب ساری پارٹیوں میں جو جان پہچان، سیاست الگ ہے، لیکن ایک ہمارا جو روایت ہے وزاداری ہے وہ ایک الگ چیز ہے جی، وہ تو سب کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، میرا تو خیال ہے کہ یہ انٹرویو جاری رہنا چاہیے، لیکن بھائی اظہر نے بھی ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب آخری کویسچن ہے جو کہ آج کل بڑا جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ بھائی جان الیکشن ہو گیا امریکہ کا بھی، آپ چونکہ UK میں رہتے ہیں تو مطلب مزاج تو آپ جانتے ہیں ان کا، ابھی کیا ہوگا؟ ٹرمپ جو ہے ایک ہی کویسچن ہے جی جو ہر طرف ہو رہا ہے، وہ میں ادھر کر دیتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے پریزیڈنٹ جنوری میں جب وہ
اوتھ لیں گے تو کیا پاکستانی سیاست پر کوئی فرق پڑے گا؟ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جب رجیم چینج جیسے فیصلے ہو سکتے ہیں تو کوئی اس قسم کے فیصلے ادھر بھی ہونے چاہیے، خاص کر عمران خان کے حوالے سے۔ دیکھیں جہاں تک پاکستان کی سیاست ہے نا، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادھر تو صبح شام کوئی پتہ نہیں چلتا، مستقل آپ کبھی ہر چیز کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سیاست کی یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے ہو کیا۔ لیکن اس کے آنے سے ایک تو پہلی دفعہ امریکہ میں ہوا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہے، اور اس کی مین جو تھی کہ میں دنیا میں یہ جنگ بندی کرنی ختم کر افغانستان سے، تو لیکن ہماری جو لوکل سیاست ہے پاکستان کی، اس پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو وہ ایز اے ناٹ ایز اے عمران خان، لیکن دیکھیں نا ہم ادھر سیاستدان تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن چونکہ ہم تو ادھر ویسٹرن ادھر رہتے ہیں یورپ میں، ادھر اگر کوئی مشہور ہے پاکستانی سیاستدان تو وہ خالی عمران خان ہے۔ دنیا پہ یہ چھینک بھی مارے تو ادھر نیوز پہ آتا ہے، اور باقی تو ہمارا کوئی پرائم منسٹر بھی چلا جائے تو وہ ایک لائن کسی اخبار میں نہیں آتی، ٹی وی کو تو رہنے دیں۔ اس لیے مشہوری اس کی ہے، فیمس بھی ہے، اور اس کی آنیسٹی بھی ہے، تو وہ اس کے لیے ضرور وہ کرے گا کہ کیونکہ جو امریکن جو پاکستانی ہیں دے آر ویری انفلوئنشل ہے، تو یہ ہر جگہ انفلوئنس چلتا ہے۔ دفعہ انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ بھی کیا، ہر حوالے سے پیسے بھی دیے، وہ مالی جانی دونوں سپورٹ کی ہے، اس لیے ان کا انفلوئنس کے طور پہ وہ آپ پریشر استعمال کریں گے۔ ابھی یو کے میں جو گورنمنٹ آئی ہے اس پہ بھی اچھا خاصا پریشر ہے کہ آپ جو ہے عمران خان کے لیے انہیں کہیں کہ جلد از جلد، وہ پولیٹیکل پریزنر ہے، اس نے کوئی کرمنل نہیں کیا، اس پہ بھی کافی پریشر ہے۔ جی ہاں، تو وہ تو ضرور وہ ٹرمپ وہ کرے گا، لیکن وہ پاکستانی کمیونٹی کی وجہ سے، نہ کہ ایز اے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ۔ جی ہاں، وہ ضرور کرے گا، لیکن جس طرح ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ ہم اپنے طور پہ بڑے رہیں، لیکن باہر کی دنیا میں ہمارا کچھ وہ کوئی، جی ہاں، گھر مضبوط ہو تو پھر باہر بھی عزت ہوتی ہے نا، پہلے تو ہم اپنی گھر مضبوط کریں تو پھر باہر۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی خوبصورت باتیں بتائیں۔ پھر وہی بات جی کہ آپ نے مجھے ضرور اس پہ فیڈ بیک دینا ہے کہ اظہر بھائی جو ہیں وہ چکوال کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کن پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پروجیکٹ ہیں وہ مسلسل چلیں گے، اور ان کی جو فنڈنگ ہوگی وہ جو ہے وہ ان کی جو فورم ہے ادھر سے ہوگی۔ تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیے گا۔ بہت شکریہ بھائی جان، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔